अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए लाई हूँ नावल रकेल। बहुत ही इमोशनल किडनैपिंग बेस, फोर्स मैरिज बेस लिसनर्स, वडेरा बेस निकाह है, यूनिवर्सिटी बेस निकाह है लिसनर्स। बहुत ही इमोशनल नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जी तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। मालूम नहीं क्या हुआ, वो धोखा देने लगी और मैं इस बात से अनजान था। सब सही चल रहा था, हमारी शादी को 1 साल होने को था। पता नहीं ऐसी क्या बात हुई जो उसने मुझसे बेवफाई की। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं शहर जा रहा था तो उसे साथ लेकर, लेकिन हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसके साथ साथ हमारा बच्चा भी मर गया। अच्छा हुआ वो मर गई, वरना शायद मैं उसे मार देता। शाह के लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। शाह ने चेहरा साफ किया और मेहर को देखने लगा। इसी बाइस मैं कोठे पर जाता था। न जाने क्यों वो कब से मुझे बेवकूफ़ बना रही थी और मैं बनता जा रहा था। शाह तलखी से मुस्कुराया। शाह आप? मेहर ने बोलते हुए उसके हाथ थाम लिए। मैं ठीक हूँ मेहर। शाह उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही बोल पड़ा। मेहर ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए सर शाह के शाने पर रख दिया। शाह ने आंखें बंद कर ली और माजी किसी फिल्म की मानिंद उसके सामने चल रहा था। वो कर्बनाक पल फिर से दिखाई देने लगे थे। वो अजियतनाक यादें आज फिर से शाह के सामने आन खड़ी हुई थी। शाह हम कहाँ जा रहे हैं? मेहर आईने के सामने से हटती हुई उसके मुकाबिल आ गई थी। पुप्पो की तरफ जाना है, उनके बेटे की मेहंदी है, इसलिए उनके फंक्शन में। आज वो शाने पर चादर रखता हुआ बोला। मेहर इस बात में सर हिला गई थी। ठीक है, सर हिलाने लगी और फिर मेहर मेहंदी कलर का लिबास सेबतन किए हुए था। बुरे बालों को चिड़िया सी बनाए, माथा पट्टी लगाए, पंखड़ी मानिद होंठों को पिंक कलर की लिपस्टिक से पोशीदा किए वो दिल नशीन लग रही थी। शाह चंद लम्हे बिना पलक झपके उसे देखता रहा। क्या हुआ? मेहर पेशानी पर बाल डालती हुई बोली। इतनी प्यारी लग रही हो, मेरे जाने को दिल नहीं कर रहा। शाह उसके गिर्द बाजू हायल करते हुए अपने करीब करता हुआ बोला। मेहर के चेहरे पर हया के रंग बिखर गए। दिन ब दिन तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। मुझे ऐसा गुमान हो रहा है। शाह उसके कान में सरगोशी करने लगा। मुझे कैसे मालूम हो सकता है? मेहर उसकी गिरफ्त में कसमसाई थी और शाह के लब मुस्कुराने लगे। इससे कबल के कोई आ जाए, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें। कि शाह बोलता हुआ दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी थी। थोड़ी देर भी सुकून नहीं लेने देते ये। शाह मुँह बनाता हुआ दरवाजे की जानिब चलने लगा और फिर भाई अम्मी कह रही हैं कि आ जाएं, देर हो रही है। शाहवेज़ अंदर दाखिल होते हुए झांकते हुए बोला था। तुम चलो, मैं मेहर को लेकर आता हूँ। शाह मुस्कुराता हुआ बोला था। शाहवेज़ सर हिलाता मायूसी से चला गया। आओ चले, वरना सब घर वाले इधर ही आ जाएंगे। शाह उसे देखता हुआ बोला और मेहर अपना बैग उठाते हुए उसके हमराह चल दी। शाहवेज़ की नज़रें मेहर के गिर्द ही आगे पीछे घूम रही थी और गर्दश कर रही थी। मेहर को लेकर चेमगोइयाँ हो रही थी, लेकिन शाह के बायस सब की आवाज़ें मदम थी। मेहर की खूबसूरती के चर्चे पूरे ख़ानदान में बहुत ही फैल चुके थे, जिसकी वजह से पूरे फंक्शन में हो रहे थे। और ऐसे में मारिया तिल मिला के रह चुकी थी। मारिया को तो कोई मुंह नहीं लगा रहा था। मेहर को देख रही थी। हरम अपनी आस्तीन से दुपट्टा आज़ाद करवाने की सही करती चल रही थी जब वो सामने से आते नफ्स को टकरा गई। हरम मुंह खोले उस इंसान को देखने लगी। अजलान मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। हरम पलके चिपकाती उसे देख रही थी। हरम को अपनी बिनाई पर शुबा हुआ था। अजलान दोनों अब्रू उचकाकर उसे देखने लगा। हरम नफी में सर हिलाने लगी। हवा से हरम के बाल मुंतशिर हो रहे थे। जगह का ख्याल आया तो सर झुकाती आगे चल दी। अजलान खुशगवार हैरत में मुब्तला था। हरम यहाँ कैसे? वो सोचता हुआ हरम को देखने लगा जो दुपट्टे की जानिब इशारा करती किसी से बात कर रही थी। 1 मिनट हरम। अजलान दिमाग पर जोर देता हुआ ज़ेरे लब दोहराने लगा था। मतलब ओ माय गॉड, कहीं ये तायाबू की बेटी हरम तो नहीं? अजलान मुंह पे हाथ रखे हरम को देखने लगा। हरम तिरछी नज़रों से अजलान को देखते हुए देख रही थी। अजलान को अपने सामने देखकर वो अभी तक बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला थी। भाभी, ये कढ़ाई से अलग ही नहीं हो रहा। हरम बेबसी से बोली। दिखाओ, मैं कर देती हूँ। मेहर उसकी बाजू पकड़ती हुई बोली। मेहर की नज़र उसकी आस्तीन पर थी और हरम को मौका मिल गया अजलान को देखने का। अजलान अभी तक हरम को ही देख रहा था। हरम ने उसकी जानिब रुख मोड़ा तो अजलान की मुस्कुराती मजीद मुस्कुराहट तेज़ हो गई थी। न जाने ऐसा क्या था उस एक मुस्कुराहट में। हरम को लगा ज़िंदगी की बशारत सुना दी गई हो। मौत के पास
لے جا کر بھی پھر سے نئی زندگی بخش دی گئی ہو۔ اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس رہی تھی اور آنکھوں کی پیاس وہ آج بجھانا چاہ رہی تھی اور بجھ گئی۔ وہ دونوں ایک ہی صحرا کے مسافر تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھوں کو سیراب کر رہے تھے۔ حرم نے جھجکتے ہوئے آنکھیں جھکا لی تھی اور پھر چہرہ جھکا لیا۔ چہرے پر ڈھیروں رنگ بکھر گئے تھے۔ اذلان کو نفی میں سر ہلاتا ہوا مسکرانے لگا اور اس معصوم بلی کو تو قابو کرنا ہی پڑے گا۔ اذلان لب دبائے حرم کو دیکھتا ہوا بولا، اذلان یہاں کیسے؟ حرم سوچتی ہوئی چلنے لگی تھی، امی وہ لڑکا کون ہے؟ حرم معصومیت سے اذلان کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی، جو سٹیج پر کھڑا ہے، کہکا لگا رہا ہے۔ ہائے ہائے بے شرم، کیسی ماں سے لڑکی کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ شرم نہیں آ رہی تجھے؟ زوبشاہ بیگم کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے بول رہی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے بھائی کے ولیمے میں تو نظر نہیں آیا۔ حرم کی نگاہیں اذلان کو حصار میں لیتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں وہ کیوں؟ تو ہر مرد کو دیکھتی ہے جو تجھے دکھائی نہیں دیا؟ نہیں مما، ایسے تو وہ کڑے تیور لیے ہوئے بولی، امی آپ نا کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں؟ دیکھیں ذرا کیسے سب کے ساتھ فری ہو رہا ہے، میں تو اسی لیے آپ سے پوچھ رہی تھی۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی، اگر یاد ہو تو یہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے جن سے ہم بات نہیں کرتے، اتنے سال ہو گئے ہیں، سالوں سے کوئی شادی نہیں آئی، اس لیے پہلی بار ہی دیکھ رہی ہے اسے۔ اچھا تبھی تو، وہ ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ حرم کا حلق خشک ہو گیا تھا، دل آیا بھی تو وہ بھی کسے کہاں جہاں ہم تمام مراسم ترک تھے۔ امی یہ اذلان چچا کا بیٹا ہے۔ حرم ششدر سے بولی، میں نے کون سا انگریزی میں تجھے بتایا ہے؟ میں بھی تو یہی تمہیں سمجھا رہی ہوں، سمجھ نہیں آیا تو بھول گئی ہے؟ جب چھوٹی تھی تو اذلان کے ساتھ کس طرح کھیلتی تھی، اور وہ جو بڑا برہان ہے اس کے ساتھ بھی۔ او اچھا، وہ بہت پیارا تھا۔ وہ حسرت سے بولی تھی، میرا پھر کیوں رشتہ توڑ لیا؟ حرم تجسس سے بولی، جائیداد پر تنازع ہوا تھا کوئی، پھر شاہ نے بولا تو پھر ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، تو کمال صاحب نے ختم کر دیا۔ وہ تاثر سے بولی، مصطفیٰ بھائی بینا؟ حرم نے خوفزدہ سے آنکھیں ہو کر زیر لب دہرایا تھا۔ ہاں اب تو جوان ہو گیا ہے نا، یہ تیری ہی عمر کا ہے۔ وہ اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم رونے والی شکل بنائے اذلان کو دیکھنے لگی، کیا بنے گا ہمارا؟ حرم منہ میں بڑبڑائی تھی، کیا بولے جا رہی ہو منہ میں؟ وہ حرم کے سر پر چپت لگاتے ہوئے اسے لگاتی ہوئی بولی تھی۔ حرم سر مسلتی ہوئی انہیں دیکھنے لگی۔ وہ بھابی کہاں ہے تیری؟ لہجے میں حقارت، چہرے پر ناگواری۔ بھابی تو واش روم گئی ہیں۔ حرم فون سے انگلیاں چلاتی ہوئی بولی تھی، واش روم تو بہانہ ہے، کسی کے پیچھے گئی ہوگی، اور میں شاہ کو بولتی ہوں ذرا نظر رکھے اس پر۔ وہ بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی، بھابی شاویز کی آواز پر مہر نے چہرہ موڑا۔ جی مہر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ شاویز نے پہلی مرتبہ اسے مخاطب کیا تھا۔ شاہ اس کی طرف دیکھتے ہوا، شاویز مسلتا ہوا اسے دیکھنے لگا، گہری بھوری آنکھیں جن میں وہ ڈوب سا گیا تھا۔ دل چاہے کہ اس گھنی پلکوں کی باڑ، روشن چہرہ، گلابی لب۔ شاویز اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ مہر اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ شاویز ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بھائی بلا رہے تھے آپ کو؟ شاویز سنبھل کے بولا اور مہر اسپات میں سر ہلاتی چلنے لگی۔ ایک عرصے کے بعد وہ مردوں کی ہوس پرست نگاہوں کو جھیلتی آئی تھی۔ شاویز کی نظروں کا مفہوم کیسے نہ سمجھتی؟ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، کسی انہونی کی صدا سنائی دے رہی تھی۔ شاہ مجھے گھر لے چلے، مجھے گھر جانا ہے۔ مہر شاہ کے پاس آتے ہوئے بولی، جو زوبشاہ بیگم کے ہمراہ کھڑا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ شاہ فکر مندی سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، گھٹن ہو رہی ہے یہاں، پلیز چلیں یہاں سے، مجھے گھر لے چلیں۔ مہر کا چہرہ اترا ہوا تھا، نخرے دیکھو ذرا اس کے، ابھی تو آئے ہیں اور تمہیں واپس لے چلیں۔ زوبشاہ بیگم ہبکی سے برائی تھی۔ مہر شاہ کو دیکھنے لگی اور پھر، امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ جانتی تو ہیں نا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پھر بھی آپ حد ہے بھائی، ہماری بھی تو طبیعت خراب ہوتی تھی۔ وہ سلگتی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، بس بیوی کے سامنے ماں کو جھڑکنا تو یہی تو کام رہ گیا ہے اس کے پاس۔ وہ منہ بناتی چل دی۔ تم امی کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو۔ شاہ اس کے ہاتھ تھامتا ہوا بولا تھا اور مہر مسکرانے کی صحیح کرنے لگی، لیکن مسکرا نہ سکی۔ میں پھوپھو سے مل کر آتا ہوں اور پھر چلتے ہیں، شاہ اس کا ہاتھ پر زور ڈالتا ہوا بولا، اور پھر مہر دل ہی دل میں اسپات میں سر ہلانے لگی۔
حرم جلدی سے اندر الیاس بھائی کے کمرے میں آؤ۔ حرم اذلان کا میسج پڑھ کر شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر وہ انگلیاں دانتوں میں تلے دباتے ہوئے سوچنے لگی تھی۔ دل ملنے پر مجبور کر رہا تھا، جبکہ دماغ کی تعویلیں دے دے کر خاموش کروا رہا تھا کہ کچھ سوچ کر حرم کھڑی ہو گئی تھی۔ ماریا اپنی امی کے ساتھ تھی اور سب رسم میں مصروف تھے۔ شاہ اور مہر بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ حرم نے موقع کو غنیمت جانا اور دبے قدموں کے ساتھ وہ اندر کی جانب چلنے لگی۔ ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ سامنے اذلان کا چہرہ مسکراتا دکھائی دیا۔ تو وہ اتنی عجلت میں کیوں بلایا مجھے؟ حرم آہستہ بول رہی تھی۔ تم مجھ سے بات کرنی ہے؟ اذلان اس کی جانب جھکتا ہوا بولا۔ کیا بات کرنی ہے؟ فون پہ تو بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے تمہارے علاوہ یہاں کون ہے جس سے کرو گی؟ حرم پیچھے ہوتی ہوئی بولی، اور پھر اونچا بولو ذرا، ایسا لگ رہا ہے کہ تم اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہو۔ اذلان ہبکی سے دیکھتا ہوا اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، اور پھر میں کہہ رہی ہوں کہ کیوں بلایا مجھے؟ حرم اس کے قریب آنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے سوچا ایک تفصیلی بات ہو جائے، ملاقات بھی کر لی جائے، اور اپنی کزن سے۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، کیا مطلب؟ اذلان میرا ہاتھ چھوڑو، چھوڑ دو، کوئی آ جائے گا، ہر لب کاٹتی ہوئی بولی۔ حرم گھبراتی ہوئی بولی، اچھا ہاتھ پکڑنے پر ڈر لگ رہا ہے تو پھر میرے ساتھ اس کمرے میں ہو، اس بات سے نہیں ڈر لگ رہا؟ اذلان اس کی طرف لب دبائے مسکرا رہا تھا، تم پہلے سے جانتے ہو۔ حرم اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی، نہیں، مجھ پر آج ہی آشکار ہوئی یہ حقیقت، اسی لیے تو میں بھی حیران ہوں، تمہارے ہی گھر آتا تھا۔ اذلان ملحوظ ہوتا ہوا بولا، اچھا مجھے بھی آج ہی معلوم ہوا۔ حرم تعصب سے بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے چچا کے بیٹے ہو۔ پتہ کیا لگ رہا ہے کہ اذلان منہ پر انگلی رکھتا ہوا بولا، کیا؟ حرم کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا، اور پھر یہ دو خاندانوں کی لڑائی، ہمارا رشتہ قربان ہو جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ اذلان کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ حرم کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے، تجسس کی جگہ افسردگی نے لے لی تھی۔ اچھا میں اب جاؤں؟ حرم نے فکر مندی سے بولا، اور چہرہ جھکا کر بولی، ایسے کیسے جاؤں؟ اذلان اسے اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا، پھر کیسے جاؤں؟ حرم کی آنکھیں پھیل گئی تھی، مجھے 2 چاول دے کر جاؤ۔ اذلان شرارت سے بولا، کون سے چاول بھائی؟ حرم پریشانی سے گویا ہوئی تھی، اپنے بھائی کے ولیمے کے چاول۔ اذلان خفا سا بولا، اذلان میں اتنے پرانے چاول کہاں سے لا کر دوں؟ حرم صدمے سے بولی۔ اذلان لب دبائے مسکرا رہا تھا، یہ تمہارا کام ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو کچھ نہیں جانتی، یہ تمہارا مسئلہ ہے، وہ شاہ نے اچکاتا ہوا بولا۔ حرم پریشانی سے کبھی اذلان کو دیکھتی تو کبھی دروازے کو دیکھتی۔ اذلان جانے دو، حرم التجائیہ انداز میں بولی تھی۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گا، اذلان لطف لیتا ہوا بولا۔ حرم مرمراتی اپنے ہاتھ آزاد کروانے لگی۔ پتہ ہے تمہارے آنے سے قبل میں کمرہ دیکھ رہا تھا، بجلی کی ایک تار نظر آئی مجھے، اور اسی کے اوپر بلیک تار جو ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اذلان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، اور حرم کا چہرہ رنگ پک ہو گیا تھا۔ امی جی، مجھے کرنٹ لگانے والے ہو؟ ہائے اللہ، کیسے؟ اسی لیے مجھے بلایا ہے؟ اذلان، ایک چاول نہ دینے کے لیے بدلے میں تم مجھے کرنٹ لگا دو گے؟ حرم نان سٹاپ صدمے کی حالت میں اسے کیفیت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اذلان نے دوسرا ہاتھ اس کے نازک ہاتھ لبوں پر رکھتے ہوئے رکھ لیا۔ حرم پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم ہمیشہ سے پاگل تھی یا مجھ سے ملنے کے بعد ہوئی ہو؟ اذلان اس کے قریب ہوتا ہوا بولا، اور تحیر کی جگہ ہبکی نے لے لی تھی۔ دل تو کرتا ہے، دل نہیں کر رہا کہ تم جاؤ۔ اذلان کی آنکھوں نے ڈھیروں جذبے سما رکھے تھے، لیکن کیا کرتا؟ حرم کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اذلان مزید اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ہاتھ آزاد کیے اور منہ پر ہاتھ ہٹا کر فاصلہ بڑھا گیا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھا تھا، کیسے بولتی؟ حرم ناراض سی بولتی باہر نکل آ گئی۔ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرانے لگا تھا، کچھ ہوتا ہے۔ اذلان گنگنا کر کنگ ہوا تھا اور باہر نکل آیا۔ مہر منہ دھو کر سنگھار میز کے سامنے کھڑی تھی۔ جب عقب میں شاہ نمودار ہوا، مہر کسی نے کچھ کہا تمہیں؟ شاہ بغور اس کا جائزہ لیتا ہوا بولا، نہیں شاہ، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مہر چوری پکڑے جانے والے خوف سے اس کی طرف ڈر سے نظریں ملانے سے اجتناب برت رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے،
یہاں دیکھو۔ شاہ مہر دونوں شانوں سے تھام کر اپنی جانب رخ موڑتا ہوا بولا۔ مہر کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور مہر میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ شاہ حافظ سے بولا کچھ نہیں شاہ، بس ایسے ہی میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اور مہر اداسی سے کہتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دی۔ مہر میرا بس چلے نہ تو میں سب کے منہ توڑ دوں، ایک لفظ بھی نہ بولنے دوں جو تمہارے دل دکھاتے ہیں۔ شاہ تعصب سے بول رہا تھا۔ نہیں شاہ، آپ اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کر رہے، آپ جتنا ہو میری خاطر سب سے لڑ رہے ہیں نا۔ مجھے یقین نہیں آتا اپنی قسمت پر، اور اسی طرح مجھ پر مہربان ہو رہی ہے۔ مہر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں تم خوش رہو، میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، تمہیں ہر خوشی دوں اور جس سے تم محروم رہی اور جو تمہارا حق ہے۔ پتہ ہے ڈاکٹر بتا رہی تھی کہ تمہارا زیادہ سے زیادہ خیال رکھوں۔ تم دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہو، کس بات کی ٹینشن لیتی ہو بتاؤ مجھے۔ شاہ اسے پوچھنے پر اصرار کر رہا تھا، اپنے سامنے کرتا ہوا برا، اور مہر کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ مہر نے اسے ٹالنا چاہا۔ ایک بات میں تمہیں بتا دوں مہر، ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے گی نا، تب بھی میں تمہارے ساتھ ہی شاہ کو تم اپنے ہمراہ پاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شاہ کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ مہر دھیرے سے مسکرانے لگی۔ میں جانتی ہوں مہر، میں جانتی ہوں، مہر ہولے سے بولی تھی۔ بس پھر دوبارہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں کسی بھی بات کی۔ شاہ اس کا رخسار تھپتھپاتا ہوا بولا، اور مہر اسپات میں سر ہلاتی ہوئی بیڈ کی جانب چلنے لگی تھی۔ مہر سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہ اس کو اس قدر چاہنے لگے گا اور اس کی زندگی محبت سے بھر دے گا۔ مہر کی تو زندگی میں قسمت پہ رشک کرنے لگی تھی۔ مہر اپنی زندگی میں اتنی خوشیاں سمیٹ رہی ہے، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت اس قدر بدل جائے گی۔ میں نہیں جاؤں گی اس بے غیرت کے کمرے میں، سنبل اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی چلائی، اور بانی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا دیا۔ سنبل منہ پر ہاتھ رکھے بانی کو دیکھنے لگی۔ پیسے لینے ہیں نہ تو پھر جیسے کہہ رہی ہوں نا ویسے کر۔ بانی اس کے بال دبوچتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، پہلے مجھے پیسے دو پھر میں جاؤں گی۔ سنبل کو جب کوئی فرار کی راہ دکھائی نہ دی تو ہتھیار ڈال دیے۔ پیسے کیا کرے گی تو یہیں پر رہنا ہے تو جو چاہیے بتا مل جائے گا۔ بانی پیچھے ہوتی ہوئی بولی تو وہ آنکھوں میں نمی لیتے بانی کو دیکھنے لگے۔ اللہ پوچھے گا تم لوگوں کو، کہتی ہوئی بانی کو کہ ہمراہ چال دی۔ بانی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ سنبل بے بس تھی، وہ کچھ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ رائمہ نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ عافیہ فون سامنے کیے حلق کے بل چلائی تھی۔ کوئی نہیں، فضول میں اپنا دماغ مت چلاؤ۔ برہان اس کے ہاتھ سے فون کھینچتا ہوا بولا، میں فضول میں دماغ نہیں چلایا کرو، تم بھی فضول میں ہاتھ مت مارا کرو۔ وہ سلگتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، کسی دن بہت بری مار کھاؤ گی تم۔ برہان خطرناک تیور لیے آگے بڑھا، اس سے زیادہ کیا برا کرو گے تم میرے ساتھ؟ آپ ہی اپنی بازو آگے کرتے ہوئے چلائی تھی۔ جہاں برہان نے گرم چمٹا اس داغا تھا، اور اپنی سلامتی چاہتی ہو تو اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے معاملات میں مداخلت کی تو اس سے بدتر سلوک کروں گا۔ اور برہان اس کا منہ دبوچتا ہوا بولا، نہیں ڈرتی میں تمہاری دھمکیوں سے، اس لیے مجھے ڈرانا دھمکانا چھوڑ دو، کیونکہ جتنا تم برا کر چکے ہو اس سے زیادہ برا نہیں کر سکتے۔ عافیہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، دفع ہو جو میری نظروں سے، تم اپنی شکل مت دکھانا مجھے دوبارہ۔ برہان اسے دھکا دیتا ہوا باہر کی جانب نکل گیا۔ اور ہاں، تاکہ تم باہر جا کر لڑکیوں کے ساتھ چکر چلا سکو، بس یہی کام تو آتا ہے نا تمہیں؟ عافیہ اس کے مقابل آتے ہوئے بولی تھی، اور برہان دانت پیستا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ شرم نہیں آتی تمہیں دوسری لڑکیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور رات گزارتے ہو، اور لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تم اپنے کہ میری اولاد نہیں ہوتی، مجھ میں ہی کمی ہوگی، تبھی تو ہماری اولاد نہیں۔ عافیہ روتی ہوئی بول رہی تھی، تم سے رشتہ ازدواج ہی نہیں رکھنا چاہتا تو پھر اولاد کا تو توق اپنے گلے میں کیوں ڈالوں میں؟ وہ اسے کھری کھری سنا گیا تھا۔ برہان سپاکی سے بولا، اور برہان 8 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، اور آج بھی تمہارا وہی حال ہے جو اول روز تھا۔ عافیہ تعصب سے بولی تھی، کھانے کو پہلے مل رہا ہے نا، پھر کیا تکلیف ہے تمہیں؟ مجھے میری زندگی اپنے طریقے سے گزارنی ہے، آئندہ میری زندگی میں دخل اندازی کی تو، اگر میرا فون چیک کیا تو یا مجھ سے پوچھ کرنے کی صحیح کی تو اسی وقت فارغ کر دوں گا۔ برہان زہر اگلتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایسی زندگی سے تو بہتر ہے کہ تم مجھے طلاق ہی دے دو۔ عافیہ سسکتے ہوئی اس کی جانب بول دی اور پھر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ عافیہ اپنی قسمت پر وویلا مچا رہی تھی اور وہ افسوس کر رہی تھی کہ ایسے شخص کے ساتھ
اسے زندگی گزارنی پڑ رہی ہے جو اسے بالکل بھی دیکھتا نہیں، ایک نظر بھی نہیں ڈالتا۔ شاہ نہیں آیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ نہیں، مہر کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ گھر پہ ہی رک گیا۔ زوبشہ بیگم سرد مہری سے بولی، بھئی آج کل کی لڑکیاں تو شوہر کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں، اور یہ مہر تو ہے باہر کی۔ نہ وہ شستر سی بولی تھی، ہاں باہر کی ہے، میں ذرا بھابھی سے مل کر آئی۔ زوبشہ بیگم بہانہ بناتی ہوئی چل دی۔ حرم لب دبائے گرد و نواح میں نظر دوڑا رہی تھی۔ کہاں چھپ کر بیٹھے ہو؟ حرم دانتوں تلے انگلی دباتے ہوئے بولی برہر نظر اس کے ہم نشین سے مل ہی گئی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ معمول سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی حرم کی نظریں تو اذلان سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا رہا تھا۔ حرم بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، مانو اگر پلک جھپک لی تو وہ غائب ہو جائے گا۔ اذلان نے نگاہوں کا زاویہ موڑا تو نظروں کا تبادلہ ہوا۔ حرم محرون کلر کا لباس سندن کیا ہوا تھا اور لائٹ سا میک اپ اسے اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ وہ ذرا سا میک اپ کرتی تو مانو اس کی شکل ہی بدل جاتی۔ اذلان لب دبائے اپنی معصوم بلی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ حرم کی جانب چلنے لگا۔ حرم گڑبڑا کر دائیں بائیں دیکھنے لگی اور سب رسم میں موجود تھے، کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ حرم ایک کونے میں سب کی نظر سے بچ کر کھڑی تھی اور پھر وہ بھینس دکھاؤں تمہیں سچی مچی والی اذلان چلتا ہوا اس کے دائیں جانب آ رکا تھا۔ حرم کا چہرہ سٹیج کی جانب تھا جبکہ اذلان کا چہرہ دروازے کی سمت تھا۔ سچی مچی کیا مطلب؟ جو گاؤں میں بھینس ہوتی ہے نہ دکھائی دیتی ہیں وہ بھینس نہیں۔ حرم آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں تمہیں اصلی والی بھینس دکھاتا ہوں، جو دیکھو وہ دیکھو سامنے جو کھڑی ہے طوطا بن کر پیرٹ کلر میں۔ اذلان انگلی سے سامنے ندا کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ پہلے حرم مسکرانے لگی اور پھر ہفکی سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ ہے میرے سامنے دو امیدوار تھے اور پھر بھینس یا مرغی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ اذلان شریر لہجے میں بولا۔ پھر تم نے کس کا کیا؟ حرم بے صبری سے بولی۔ بھینس کا۔ بھینس سے کرتا تو میرا اللہ ہی حافظ ہونا تھا اور اس لیے میں نے مرغی کا انتخاب کیا ہے۔ اذلان 2 قدم آگے بڑھا اور پھر 2 قدم وہ پیچھے ہوئی تھی۔ مطلب؟ حرم چہرہ جھکائے مسکرانے لگی۔ بہت خوش ہو رہی ہو تم تو؟ ہاں بھائی، مرغی بن کر۔ اذلان بغور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ اور پھر کیا؟ نہیں تو میں تو ویسے ہی ہنس رہی تھی۔ حرم سنبھل کر بولی۔ اذلان، ہاں مجھے سب معلوم ہے، تم جو ویسے ہی ہنستی ہو نا، اس میں بھی کوئی راز چھپا ہے۔ اذلان آگے کو ہوتا گھور کر بولا۔ اذلان سب کھڑے ہیں۔ حرم اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی دور ہوتی چلی گئی۔ تمہیں کھیر کھلا کر دیکھنا، ندا جیسی بھینس بنا دوں گا۔ اذلان منہ بناتا ہوا چل دیا۔ حرم اس کے تب سے مسکرانے لگی۔ اکیلی کیوں مسکرا رہی ہو؟ مجھے بھی بتاؤ، میں بھی مسکراؤں۔ ماریا جانتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ نہیں، مجھے یونی کی کوئی بات یاد آ گئی تھی اس لیے۔ حرم خود کو نارمل کرنے کی صحیح کرنے لگی تھی جس سے ماریا اس کو جانتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ اچھا، مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ ماریا منہ بناتی ہوئی اس کے ہمراہ کھڑی ہوگی۔ اذلان کچھ مسافت پر کھڑا حرم کو دیکھ رہا تھا لیکن ماریا کو دیکھ کر چہرہ ناگواری در آئی تھی۔ بندہ پوچھے، اپنے شوق پورے کر لیے ہیں اور اب پھر ہمیں تو کرنے دے۔ اذلان جل بن کر دوسری جانب دیکھنے لگا تھا۔ کباب میں ہڈی بن گئی تھی یہ ماریا، پتہ نہیں کیا جانتی ہے اپنے آپ کو۔ کسی کی زندگی میں ویسے ہی اچھل کود کر آ جاتی ہے۔ مہر دوائی لے کر سو چکی تھی لیکن آنکھ کھل گئی تھی اس کی۔ چہرہ موڑ کر دیکھا تو شاہ پہلو میں سو رہا تھا۔ نیم تاریکی میں بھی شیخ کا چہرہ پر چھایا سکون دکھائی دے رہا تھا۔ مہر نے فون اٹھایا اور ٹائم دیکھنے لگی۔ ابھی تو 11 بج رہے ہیں، کیا کروں؟ ساری رات کیسے جاگ سکتی ہوں؟ اور پھر مہر فکر مندی سے بولی۔ شاہ بھی سو گئے ہیں۔ مہر تعصب سے بولتی ہوئی بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر گزر گئی اور پھر مہر کے چہرے پر بیزاری تھی۔ شاہ مہر اس کا بازو دہلاتی ہوئی بولی۔ شاہ نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ کیا ہوا؟ شاہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ، ہوا تو کچھ نہیں، دراصل مجھے مہر رک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ شاہ جمائی روکتا ہوا بولا اور بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ بولو بھی۔ مہر کو خاموش دیکھ کر اسے شاہ دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ، مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ مہر افسردگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ابھی؟ شاہ آبرو اچکا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مہر لب کاٹتی اسپات میں
سر ہلانے لگی۔ شاہ لمحہ بار کو رکا، پھر لحاف پرے کرتا ہوا بیٹھ سے اتر گیا۔ اور چلتے ہیں۔ شاہ اس کی جانب نرم مسکراہٹ اچھالتا ہوا بولا، لیکن میں نے آپ کی نیند خراب کر دی۔ مہر تعصب سے بولی، جب تم دونوں جاگ رہے ہو تو میں سو کر کیا کروں گا؟ ناک شاہ اس کی ناک کو دباتا ہوا بولا، اوہ اچھا۔ مہر مسکراتی ہوئی سلیپر پہننے لگی۔ شاہ نے لائٹ آن کر دی اور پھر وہ دونوں خود ہی واش روم کا رخ کیا اور پھر حویلی سے نکلتے ہوئے انہیں کسی نے نہیں دیکھا اور مہر چادر ٹھیک کرتی ہوئی دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی۔ مہر خود پر رشک کرتی شاہ کو دیکھ رہی تھی اور خشاش پشاش سا ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی ایک پھیری والی کے ڈھابے کے پاس جا کر رکی تھی اور پاس کھڑی تھی۔ شاہ نے گول گپے گاڑی میں ہی منگوا لیے تھے اور مہر کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ یہ لو بھائی آپ کے گول گپے۔ شاہ مہر کی جانب پلیٹ بڑھاتا ہوا بولا اور مہر خشک لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی کھانے لگی تھی۔ شاہ محبت پاش نظروں سے مہر کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ مہر پلیٹ اس کی جانب کرتی ہوئی بولی، نہیں بھائی، میں اس وقت تمہارے سونے کے بعد تو میں نے کھیر کھائی تھی اور پھر ابھی۔ شاہ نے نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، ٹیسٹ ہی کرنے؟ مہر بیچارگی سے اس کی طرف بولی تھی، اچھا جی ٹیسٹ کر لیتا ہوں۔ شاہ پلیٹ پکڑتا ہوا بولا اور پھر مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگی۔ مہر، وہ سامنے شرٹ دیکھو کیسی لگ رہی ہے؟ شاہ شیشے کے پار اشارہ کرتا ہوا بولا، کون سی شرٹ؟ مہر آگے ہو کر دیکھتی ہوئی بولی، یار وہ جو پنک کلر کی شرٹ ہے نا، وہ دیکھو، اسے دیکھو۔ شاہ انگلی سے اشارہ کرتا ہوا بولا، ہاں بہت پیاری لگ رہی ہے۔ شاہ مہر کی نظروں سے ستائش تھی۔ شاہ گاڑی دکان کے سامنے لے آیا اور پھر آپ خریدنے والے ہیں کیا؟ مہر ششتر سی بولی، ظاہر سی بات ہے، اتنی اچھی لگ رہی ہے تو کیوں نہ خریدوں؟ چھوڑ جاؤ۔ شاہ گاڑی سے باہر نکلتا وہ بولا، شاہ ہم نے پہلے ہی بہت کچھ خرید لیا ہے، اتنا سب کچھ لے لیا ہے۔ مہر بولتی ہوئی باہر نکل آئی، پھر کیا ہوا؟ ایک اور صحیح، میرے ارمان بہت ہیں۔ شاہ کی آنکھیں چمک رہی تھی اور لیکن شاہ وہ تو دکان بند کر رہے ہیں۔ مہر انہیں لائٹ آف کرتے دیکھتے ہوئے بولی، مہر۔ شاہ مہر کو جواب دیے بنا تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے بولا، اور پھر ایک منٹ پلیز، مجھے وہ سوٹ خریدنا ہے۔ شاہ لڑکے کی جانب نشانے پر ہاتھ رکھتا بولا، سوری سر، دکان بند ہو چکی ہے، آپ کل آ جائیے گا، آج ویسے بھی ہمیں لیٹ ہو گیا ہے، آپ کل آ جائیے گا۔ وہ معذرت خواہ نظروں سے دیکھتا بولا، نہیں، اگر کل میرے آنے سے پہلے اگر کسی نے خرید لی تو کوئی اور لے گیا تو پھر مجھے آپ پلیز، میں ڈبل پیمنٹ کر دوں گا۔ شاہ التجائیہ انداز میں بول رہا تھا۔ مہر متحیر سی شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ شاہ اس شاہ میں بالکل مختلف تھا جس شاہ کے سامنے وہ سب خاموش رہتے ہیں۔ وہ آج ایک ملازم کے سامنے منت سماجت کر رہا تھا۔ اولاد انسان کو کیا سے کیا بناتی ہے، یہ نعمت ہی ایسی ہوتی ہے، انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اولاد کی محبت بہت زور آور ہوتی ہے، وہ سب کچھ کروا لیتی ہے جو کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور سر، آپ مالک سے بات کر لیں، اگر وہ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے شاپ دوبارہ کھول دیں گے۔ وہ شاہ کی جانب متوجہ ہو کر بول رہا تھا۔ فون بڑھاتا وہ بولا، دیکھیں پلیز، مجھے یہ شرٹ بہت پسند آئی ہے، آپ انہیں کہیں نہ دوبارہ دکان کھولیں۔ مہر جتنا حیران ہوتی کم تھی کہ میں ڈبل پیمنٹ کر دوں گا، اگر آپ بولیں گے تو، لیکن پلیز مجھے لے کر جانا ہے، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ سمجھ سکتے ہیں، پلیز انکار مت کریں۔ شاہ ضدی اور التجائیہ انداز میں بول رہا تھا۔ یکدم شاہ کے لب مسکرانے لگے اور شاہ نے فون لڑکے کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ جی مالک، ٹھیک ہے۔ اسے فون جیب میں رکھتے ہوئے اندر موجود دوسرے لڑکے کو آواز دی اور مہر نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے اسے آنے کا اشارہ کیا اور مہر یہ دیکھ کر اس کے ساتھ بھی شوز بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے پنک کلر کے شوز ہاتھ میں پکڑتا ہوا بولا، بہت اچھے ہیں۔ مہر آگے آتی ہوئی بولی، اور پھر ایسا کریں یہ بھی پیک کر دیں اور بل بنا دیں۔ شاہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بول رہا تھا، وائلٹ نکالتا ہوا مہر شاہ پر ہاتھ میں پکڑے شاہ کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ بہت شکریہ۔ شاہ لڑکے سے ہاتھ ملاتا ہوا بولا، اور شاہ، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ مہر حویلی میں قدم رکھتی ہوئی بول رہی تھی، میں خود بھی نہیں جانتا کہ تم سے کتنی محبت ہے، لیکن وہ جو شاہ نے اچکاتا ہوا بولا، اور کچن سے نکلتی زوبشاہ بیگم نے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا اور وہ حیران ہوتی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ اس وقت کہاں سے آئے ہیں۔
السلام علیکم